बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं मार्गदा न्यूज़। आज हमारे साथ स्टूडियो में मारूफ मजहबी स्कॉलर और अल अमीन एकेडमी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मारूफ कालम निगार और जियो के प्रोग्राम इज्तिहाद के मेज़बान जो है पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये जो उन्होंने एकेडमी कायम की थी, जो आज एक बड़ा ही अहम रोल जिस पर आज हम बात करेंगे, आपको आगाह करेंगे कि वो किस तरह का किरदार अदा कर रही है। जो रूटीन के तालीमी अदारे हैं उनसे हटकर किस तरह वो कौमी तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ये मौज़ूआत होंगे जिन पर आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप जनाब? ठीक है, आप ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, आपके आने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, आप हमें ये बताइए कि अल अमीन एकेडमी जो है, इसके क़याम का क्या मकसद था और किस तरह ये आइडिया आपके ज़हन में आया? जी बहुत शुक्रिया। बस ये सोचा कि ज़िंदगी में कोई बामकसद काम करना है और कोई ऐसा काम करें कि जो पहले ना हो रहा हो जी। क्योंकि मैंने कभी किसी से मुकाबला नहीं किया, कभी जिस तरह होता है ना कि एक ही काम पीछे लगे रहते। मेरा ख्याल होता है कि नया बोला जाए, नया लिखा जाए। और इसी तरह जब मैंने सारा सर्वे किया, देखा, तो पता ये चला कि आज से 8 साल पहले कोई एक सिंगल इदारा पाकिस्तान में नहीं जो नीडी बच्चों को, जो कम वसीला बच्चों को, जो पुरअज़म बच्चों को CSS PMS की तैयारी कराए। अच्छा, ताकि ब्यूरोक्रेसी में इन लोगों को लाने के लिए कोई मैंने देखा कोशिश नहीं थी। तो अल्लाह का फ़ज़ल और करम है, बड़े बड़े मुश्किल मराहल आए, उससे हम निकले और आज माशाल्लाह जहाँ आप तशरीफ़ फरमा हैं 113 CSS PMS ऑफ़िसर हमारे बन चुके हैं। अभी जो लास्ट PMS का रिज़ल्ट आया उसमें 9 हमारे बच्चे असिस्टेंट कमिश्नर बने। सेकंड अभी जो CSS का रिज़ल्ट आया और 2024 की जो अनाउंसमेंट होने वाली है चंद दिन तक, हमने अपने मैगज़ीन में उन बच्चों के नाम, उनकी पिक्चर भी दिए। तो 74 बच्चियाँ और बच्चे हमारे उसमें शामिल हुए हैं। तो अल्लाह की ज़रा उम्मीद है कि उसमें भी हमारे अच्छी खासी तादाद आएगी। अच्छा सर, तो ये किस तरह आप मैनेज कर रहे हैं? ज़ाहिर आपने बताया कि कम वसीला जो बच्चियां और बच्चे हैं, जो हैं बाशऊर हैं और मेहनती हैं और ज़हीन हैं, तो उनका जो है किस तरह फिर आप पूरा करते हैं? आपने तो यहाँ पे ना कभी हमने आपको कुछ चंदा मांगते देखा, ना कोई बाहर आपने कोई बोर्ड लगाया, ना कोई इस तरह की तशहीर है आपकी, तो फिर किस तरह आप ये सारे अखराजात मैनेज करते हैं? देखिए, जबकि आप उनसे भी कोई फ़ीस की कोई नहीं वसूल कर रहे एक तरह से। देखिए, हमारे साथ माशाल्लाह मुजीबुररहमान शामी साहब हैं। अच्छा। जो चीफ पैटर्न है, सुहेल वड़ैच साहब पैटर्न है, मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो हम चाहते हैं कि यहाँ है तो ये ज़कात के ऊपर डिपेंड करता है इदारा। अच्छा। लेकिन हमारा मकसद ये है कि बच्चे जब यहाँ आएँ तो उनकी खुद एतमादी मुतासर ना हो। वो ये ना समझे कि हम एक यतीम खाना माहौल में पढ़ रहे हैं जी। ऐसा ट्रस्ट है कि जो यानी कि उन बच्चों को हमने अफीसर तो बनाना है, लेकिन इस तरह नहीं बनाना कि उनका अल्लाह माफ़ फरमाए उनकी नफ्स जो है मजबूर नहीं करनी। तो इसलिए हमने बड़ी हिकमत के साथ ये कर रहे हैं। और जब ये हम कर रहे हैं तो हमें अल्लाह की बारगाह से हमेशा उम्मीद है और रहेगी कि उसकी रहमत आती है। कोई ना कोई आप जैसे दोस्त आते हैं, जैसे आज आप इंटरव्यू करने के लिए आए हैं, तो ये आपका हिस्सा है। तो ऐसे ही मुखय्यर हज़रात हमारे पास आते हैं, वो हिस्सा डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इस वक्त फ्री क्लासेस हैं, फ्री खाना है, फ्री रहायश है। जो बच्चे फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं उनसे हम बहुत ही कम फ़ीस लेते हैं। यानी कि 25,000 रुपया देखिए हम ले रहे हैं बच्चों से। कोई बच्चा कहता है मैं फ़ीस अफोर्ड कर सकता हूँ, हम उससे कहते हैं 25,000 रुपया होगा। तो बाहर, सॉरी आपकी बात कथा हो रही है, तो बाहर के जो एकेडमी बनी हुई है वो उससे क्या लेती हैं इस तरह के बच्चों से जो अफोर्ड करते हैं? मैं असल में किसी एकेडमी का नाम इसलिए नहीं लेता कि हम कमर्शियल नहीं हैं, बाकी कमर्शियल हैं। तो मेरा ख्याल है कि जितनी 25,000 रुपये में हम बच्चे को क्लास भी देते हैं, हम उसे रहायश भी देते हैं, खाना भी देते हैं, हमने उसको चाय का भी इंतज़ाम करना है। हमने कोशिश होती है कि हफ़्ते में 2 या 3 दफ़ा उनको फ्रूट भी मुहैया किया जाए। तो ये सारा ख़र्चा हम 25,000 रुपये में उनको देते हैं। ये तो आप फिर उन्हीं पे लगा देते हैं एक तरह से? तो उन्हीं पे तो लगाना है। अच्छा। ये पैसा आता ही है उन बच्चों के लिए। अच्छा। तो उन्हीं पे लगाना है।
تو ایک دن ہمارے دوست بیٹھے تھے، میں نے ان سے کہا کہ میں یہ جو کر رہا ہوں، کئی سوال بھی ہوتے ہیں کہ جی ان کی دیانتدار ایماندار ہونا، تو میں نے کہا کہ جس طرح ہمارے تصوف کے ہمارے بڑے بزرگوں نے، صوفی ازم والے حضرات نے، اہل تصوف نے اس وقت لوگوں کو اسلام کے قریب لانے کے لیے قوالی کا اہتمام کیا تھا، تو میں بھی اپنی اس ڈومین کے اندر قوالی کر رہا ہوں کہ بھئی طریقے سلیقے سے کوئی ایک بچہ ایک بچی آگے سسٹم میں چلا جائے، تو ماشاءاللہ اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ اچھا سر، آپ نے ابھی امانت اور دیانت کا ذکر کیا، تو اس وقت جو فی الوقت جو ہماری صورتحال ہے، ہمیں ہر ایک طبقے کو دوسرے طبقے سے گلا ہوتا ہے۔ مثلا اگر میں صحافی ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی کہ صحافی اچھے نہیں ہیں، سچ نہیں بولتے جناب۔ اگر آپ کا وکلا سے پالا پڑے تو ہم کہتے ہیں جی وکیل اچھے نہیں ہیں۔ اگر ججز سے پالا پڑتا ہے تو ہم کہتے ہیں ججز اچھے نہیں ہیں۔ تو کیا یہ ہمارا معاشرتی فیلئر نہیں ہے کہ اگر ہم افسر تو بنا رہے ہیں، آپ بھی سوری آپ کی بات کہ وہ افسر تو بنا رہے ہیں، لیکن کیا ہم ایماندار صحافی، ایماندار افسر یا ایماندار ججز یا جو بھی شعبہ ہو اس میں ایماندار لوگوں کو انڈکٹ کر رہے ہیں؟ ہمارے تو اس پروجیکٹ کا مین ایم ہی یہ ہے، مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نے دیانتدار، ایماندار اور اعلیٰ اخلاص پر مبنی لوگوں کو سسٹم کے اندر لانچ کرنا ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ جب ایک غریب بچہ سسٹم میں جاتا ہے تو اسے زیادہ پتہ ہے امیر کی نسبتاً، اسے پتہ ہے کہ میری ماں، میرا باپ، میرا نانی، میرا نانا، میرا دادی دادا، جب ان کے کوئی کیسز کا مسئلہ ہوتا ہے یا جب ان کو کوئی واسطہ پڑتا ہے سسٹم کے ساتھ، تو پھر کیسے وہ دور دراز چھوٹے گاؤں سے اٹھ کے ماں باپ جاتے ہیں شہر میں، اسسٹنٹ کمشنر ڈی سی کے آفس میں پہنچتے ہیں، پولیس افیسر کے پاس پہنچتے ہیں، تو آگے سے آواز آتی ہے کہ صاحب چھٹی پہ ہیں یا صاحب میٹنگ میں ہیں۔ تو ہمارے ان بچوں کا یہ بھی ہے، ہمارا خیال ہے کہ ہمارے بچوں جو آفیسر بن چکے ہیں، 9 تحصیلوں میں ہمارے اس وقت بچے ہیں، وہاں ان کے دروازے لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے دیکھا ہے، خود چیک کیا آپ نے کبھی؟ آپ خود جا کے وزٹ کریں۔ ہمارے امین حفیظ صاحب چند دن پہلے کوٹ مومن گئے ہیں، تو انہوں نے وہاں پروگرام کرنا تھا اپنے ڈسکور پاکستان کے لیے، تو انہوں نے مجھے وہاں بیٹھ کے میسج کیا کہ یار میرا تو بڑا دل خوش ہوا ہے۔ تو اس طرح ان کے دروازے کھلے ہیں، وہ رشوت لینے والے نہیں ہیں، وہ ہر ماں باپ کو ویلکم کہتے ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھ کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کا کام کرتے ہیں، یعنی سائل کا مسئلہ میرٹ پہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور یہ ان کی تربیت آپ نے یہاں کر دی ہے اس نہج کی کہ آپ نے جب سسٹم میں جانا ہے تو اس کا حصہ بننے کی بجائے ہمارے پاس جب بچہ آتا ہے تو ہم اسے پڑھانے کے علاوہ اس کو اخلاقی بنیادوں پر بھی مضبوط کرتے ہیں کہ اب آپ نے سسٹم میں جانا ہے تو کیسے آپ نے متکبر نہیں ہونا، آپ نے ان جو خرافات ہیں ان میں مبتلا نہیں ہونا۔ تو یہ پھول ہیں اور ان پھولوں کو ہم چمکا رہے ہیں، ہم ان کو سجا رہے ہیں اور گلدستہ بنا رہے ہیں۔ میں جو آپ نے بات کی، ہمارے ہاں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندے کو نہ اپنے کام کا دوسرے کے کام کی بڑی فکر ہوتی ہے، زیادہ فکر ہوتی ہے، تو یعنی کہ اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو میرا کام ہے میں اس کو بہتر طریقے سے کروں۔ اچھا پیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کتنے پر امید ہیں ہمارے نوجوانوں سے کہ جب وہ آہستہ آہستہ اس سسٹم کا حصہ بنتے جائیں گے تو کیا تبدیلی رونما ہوگی؟ جی بالکل۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کا جو عزم ہے، وہ حوصلہ جو ہے، جو امید ہے، اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بالکل۔ تو ہم یہ اس عزم کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ جو ہمارے بچے افسر بنیں گے تو وہ سسٹم میں بہتری لے کے آئیں گے، اور ہم اس بہتری کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ شہزاد صاحب جی دیکھیے کہ کبھی وقت تھا کہ میں نے جب یہ اس پروجیکٹ کی بنیاد رکھی تو ہمارا یہ خیال تھا کہ جس دن ایک بچی یا بچے کی ایلوکیشن ہوگی، ہمارا ادارہ بنانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو اب دیکھیے کہ 113 بچے وہ ہیں جن کو سیلری کا سسٹم جن کا شروع ہو گیا۔ اچھا، اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے رابطے میں رہنا ہے، انہوں نے ہمارے رابطے میں رہنا ہے، ہم مسلسل ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ میں ریکویسٹ اس لیے کر رہا ہوں، اب وہ افسر بن چکے ہیں تو یہاں تو آج کل ماں باپ اپنی جو سگی اولاد ہے
ان سے بھی بات کرتے ہیں ادب کے ساتھ جا رہے ہیں. جس طرح تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں اور آپ اللہ معاف فرمائے ہم اپنے اولاد کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ بھئی وہ آگے جا کے کیا کرے گی، بالکل ہم یہاں کوشش کر رہے ہیں اور اس کوشش کو پھل لگ رہا ہے اور اس پھل کے جو ثمرات ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. اچھا، تو آپ کے خیال میں معاشرے کو کس طرح کردار ادا کرنا چاہیے کہ جس طرح آپ کا ادارہ ماشاءاللہ یہ کام کر رہا ہے، تو ادارے کو جو معاشرہ اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کیا جائے؟ مجھے آپ کے ذریعے نا لوگوں سے یہ اپیل کرنی ہے کہ ہم نے اس کے ادارے کی برانچز کا سلسلہ شروع کرنا ہے. ہم کرائے کی بلڈنگ میں ہیں، ہم نے اپنی بلڈنگ خریدنی ہے. ہم ایک زمین ملی ہے، وہاں ہم نے بلڈنگ تعمیر کرنی ہے. جو دوست ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں وہ آئیں، ہمارے نظام کو دیکھیں اور ہمیں سپورٹ دیں. پرابلم یہاں ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ایجوکیشن کے اوپر سب سے کم توجہ ہے، توجہ دی جاتی ہے. اور سی ایس ایس پی ایم ایس تو لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے. ہاں جی بالکل، ہے کیا ہوتا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا. اچھا سر، ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ ویل نوٹ جرنلسٹ ہیں دونوں، مجیب الرحمان شامی صاحب اور سہیل وڑائی صاحب. تو اس طرح کے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ کا جو کام ہے، دیکھیں آج سے پہلے تک جب آپ نے یہ ذکر کیا ہے، اس سے پہلے تک یہ جو سی ایس ایس ہے یا پی ایم ایس ہے، یہ تو ایک ایلیٹ کلاس جو ہماری تھی معاشرے کی، ہماری اشرافیہ جو تھی، ان کے بچے ہی وہاں تک جاتے تھے. میں آپ کے سوال کو سمجھ گیا ہوں. ہم نے اس بیریئر کو توڑا ہے. آج کی ڈیٹ تک بھی کئی ایسے والدین ہیں جو خود تعلیم یافتہ ہیں، ان کے بچے تعلیم یافتہ، ان کو سی ایس ایس کا پتہ نہیں ہے، انہیں پی ایم ایس کا پتہ نہیں ہے. ہم لوگوں کو شعور دے رہے ہیں. ہم نے یونیورسٹی کے ساتھ جو سرکاری یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ ایم او یو کیا ہے. ہم وہاں جا کے سیمینار کرتے ہیں، بچوں کو آگاہی دیتے ہیں. ہمارے اس اکیڈمی کے اندر ہر مہینے کی 28 تاریخ فکس رکھی ہوئی ہے. ہمارے عصر سے مغرب ہمارا سیمینار ہوتا ہے، نئے سیشن کے بچے آتے ہیں، لوگوں کو ہم بتاتے ہیں اور اپنے دوستوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو بچہ ہے ایف اے کر رہا ہے، بی اے کر رہا ہے، اس کو کم از کم کہ مہینے میں 1 گھنٹہ ہمیں دے دیا کرے، تاکہ جب تک وہ گرومنگ کا جو سلسلہ اس کا بڑھ رہا ہے، جب وہ مکمل طور پہ اپنی ڈگری مکمل کر لے گا تو ہم اس کو ویلکم کہیں گے، ہم اسے افسر بنائیں گے. اور اس میں بھی ہم کامیاب ہوئے، تاکہ کامیاب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کامیابی ہمیں مل رہی ہے، جو بچے آ رہے ہیں انہی سیمینار کے ذریعے آ رہے ہیں. اچھا، انہی سیمینارز کے ذریعے. اچھا، تو میڈیا کس طرح آپ کے ساتھ بہتر کردار ادا کر سکتا ہے کہ جیسے شامی صاحب بھی آپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں، سہیل وڑائی صاحب بھی ہیں، آپ خود بھی ماشاءاللہ اتنے عرصے سے میڈیا انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہیں. قبلہ مجیب الرحمان شامی صاحب اور ہمارے قبلہ سہیل وڑائی صاحب، میں نے جیسے پہلے ہی بتایا، مجھے جہاں بھی مشکل ہوتی ہے، جہاں بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، میں دونوں کو جا کے ریکویسٹ کرتا ہوں اور وہ اتنے مہربان ہیں کہ دونوں کو ملنے کے لیے میں نے کبھی کال نہیں کی. مجھے بس پتہ چل جائے کہ وہ سو کے اٹھ کے بیٹھ گئے، میں چلا جاتا ہوں. مجھے پتہ چل جائے کہ وہ دفتر آفس میں ہے، میں وہاں چلا جاتا ہوں. مجھے پتہ چلے جی فلاں تقریب میں، مجھے وہاں پہنچ جاتا ہوں. اور ان سے جو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں الحمدللہ بفضل تعالیٰ وہ میری ریکویسٹ کو قبول کرتے ہیں. اور ہمارے اس ادارے، بلکہ میرے کیا، ان کا اپنا ادارہ ہے، تو اپنے اس ادارے کے لیے وہ دوستوں سے کہتے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. اور انہی 2 مہربانوں کی وجہ سے یہ ادارہ آگے بڑھ رہا ہے. ہمارے اورنگزیب چودھری صاحب ہیں الکبیر ٹاؤن کے، وہ ہمیں بڑی سپورٹ دیتے ہیں. شاہد قادر صاحب ہیں، ہمارے شیخ سعید صاحب ہیں الخیر گروپ سے. تو یہ سارے وہ اور کئی ایسے دوست ہیں کہ جن کی برکت سے، جن کے تعاون کی بنیاد پہ یہ ادارہ ترقی کر رہا ہے. تو ناظرین، آپ نے پیر ضیاء الحق صاحب کی گفتگو سنی کہ کس طرح ایک شخص کے ویژن، سوچ اور ایک فیصلے نے ایک ایسے انقلاب کی جو ہے وہ نوید سنا دی، اس کی بنیاد رکھ دی، جو آگے چل کر واقعی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. یہ الامین اکیڈمی ایک اکیڈمی ہی نہیں ہے، یہاں پر مستقبل کے جو معمار ہیں، جنہوں نے کل اس ملک کا نظم و نسق چلانا ہے، یہ ان کی تیاری ہے اور ان کی اخلاقی تربیت کا اہتمام کرنے والا ادارہ ہے کہ جب قوم اس وقت اخلاقی انحطاط کا شکار ہے، ایسے وقت میں وہ بچے اور بچیاں تیار کیے جا رہے ہیں
جو نہ صرف تعلیم یافتہ ہوں گے بلکہ بہترین اخلاقی تربیت کے حامل بھی ہوں گے، جو معاشرے کو بہتر طور پر سرو کر سکیں اور لوگوں کے دکھ درد کو بانٹ سکیں، ان کو ختم کرنے کی جو اپنی کوشش ہے وہ کر سکیں۔ امید ہے آپ کا آج کا پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ اپنی آرا اور تجزیے جو ہیں وہ آپ ہمیں فیڈ بیک کی شکل میں دے سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔